Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope everyone's doing well. Today we are going to continue what we started in the last lecture. We are reading unit number 14, which is about summarizing an argument. इस यूनिट में हम सीख रहे हैं कि किसी आर्गुमेंट का मतलब होता है किसी का नुक्ता नज़र या कोई पॉइंट ऑफ व्यू. सो कोई ऐसी बात जिसको कोई बंदा या राइटर प्रूव करता है अपने राइटिंग के थ्रू. तो इसमें हम सीखेंगे कि उस बंदे की पहले समझना उसकी कि उसका पॉइंट ऑफ व्यू है क्या, उसका नुक्ता नज़र है क्या, फिर उसके बाद उसको इख्तिसार के साथ दोहराना, बयान करना, राइटिंग में ले आना. सो इसमें हमारे पास एक टेक्स्ट है जो कि न्यू साइंटिस्ट मैगज़ीन से लिया गया है और it's a very interesting argument that is presented here. अमूमन जो राइटर्स होते हैं वो अगर आर्गुमेंटेटिव लिखते हैं तो वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू होता है या कोई आर्गुमेंट कोई बात वो दलील के साथ प्रूव करना चाहते हैं तो उसको हेडिंग बनाते हैं. तो उन्होंने इसमें वही हेडिंग बनाई है और जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है. हेडिंग क्या है इनकी कि पीपल लाई मोर ऑन द फ़ोन दैन बाय ईमेल, यानी लोग फ़ोन पे ज़्यादा झूठ बोलते हैं बनिस्बत ईमेल के. सो दिस इज़ द आर्गुमेंट. ये वो बात है जिसको इस पूरे आर्टिकल में ये राइटर प्रूव करेगा, इसके दलाइल के साथ या रिसर्च के साथ इसको बताएगा हमें. So let's start reading this text and then at the end we'll see how we can condense his argument into a short summary. Alright, so अमूमन जब पॉइंट ऑफ व्यू दी जाती है तो जो पहला सेंटेंस होता है उसमें अमूमन उनका थीसिस स्टेटमेंट होता है. थीसिस स्टेटमेंट यानी वो चीज़ जिसको वो पूरे ऐसे में प्रूव करेगा या बयान करेगा. तो ये जो फर्स्ट सेंटेंस है ये रीवर्डेड फॉर्म है, इसी की जनरलाइज्ड फॉर्म है जो टाइटल है इसकी. The communication technologies are far from equal when it comes to conveying the truth. कि कम्युनिकेशन का मतलब है कि रब्ता करना, एक बंदे का दूसरे के साथ को अपना पैगाम पहुंचाना. और टेक्नोलॉजीज़ वो साइंसी ईजादात जिनके ज़रिए से हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं. सो पहले ज़माने में सिर्फ दो बदू मुलाकात या गुफ्तगू ही हो सकती थी. फिर वक्त के साथ इंसान ने लिखाई सीखी और ख़तों के ज़रिए से एक जगह से पैगाम दूसरी जगह पहुंचने लगा. फिर इसके लिए कबूतर यूज़ किए जाने लगे. दैन वक्त की तरक्की के साथ फिर तार आया, टेलीग्राम आया, उसके बाद टेलीफ़ोन आए, फिर मोबाइल फ़ोन्स आए, फिर ईमेल है, टेक्स्ट मैसेजेस हैं. तो अब हमारे पास बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ है जिनके थ्रू हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं. अब अगर इन टेक्नोलॉजीज़ की बात करें तो इन राइटर के मुताबिक कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ फ़ार फ्रॉम इक्वल का मतलब बराबर नहीं है. किस हवाले से बराबर नहीं है? व्हेन इट कम्स टू कन्वेइंग द ट्रुथ, जब सच्ची बात एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने की बात आती है या एक बंदे से दूसरे तक मुंतकिल करने की आती है तो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ एक तरह या एक लेवल की सच कन्वे नहीं करते. यानी इसका ये कहना है कि इंसान जब फ़ोन यूज़ करता है या ईमेल यूज़ करता है तो उसमें उसके सच बोलने का जो लेवल है वो चेंज हो जाता है. The first study to compare honesty across a range of communication media has found that people are twice as likely to tell lies in phone conversations than they are in emails. तो इस सिलसिले में जो पहली स्टडी साइंसदानों ने जो पहला तजुर्बा किया या पहली दफ़ा इस चीज़ को रिसर्च इस बात पे की कि ऑनेस्टी का लेवल, ईमानदारी का लेवल मुख्तलिफ़ कम्युनिकेशन मीडिया में क्या है. तो उन्होंने ये नतीजा निकाला. दे फाउंड की सेकंड फॉर्म में उनको ये पता चला दैट पीपल आर ट्वाइस एज लाइकली टू टेल लाइज इन फ़ोन कन्वर्सेशन. कि अगर आपने फ़ोन पे किसी से बात करनी है तो उसमें ज़्यादा दुगना चांसेस हैं आपके झूठ बोलने के बनिस्बत अगर आप वही बात ईमेल के थ्रू करें. यानी फ़ोन पे इंसान ज़्यादा झूठ बोलता है बनिस्बत ईमेल में. अब इसके पीछे क्या रीज़न्स हैं उनको भी हम देखते हैं. द फैक्ट दैट ईमेल्स आर ऑटोमेटिकली रिकॉर्डेड.
اب جب آپ فون پہ بات کرتے ہیں تو وہ ریکارڈ تو نہیں ہوتا ہمیشہ. اگر آپ کرنا چاہیں تو پھر آپ کوئی موبائل میں ایپ لگا کے اس کو ریکارڈ کر سکتے ہیں. جنرلی وہ ریکارڈ نہیں ہوتا. جبکہ ای میل آپ کے پاس ایک لکھی ہوئی ریکارڈ، ایک لکھا ہوا ریکارڈ آپ کے پاس ہمیشہ موجود رہتا ہے. سو یہ حقیقت کہ ای میلز آر آٹومیٹیکلی ریکارڈڈ اینڈ کم بیک ٹو ہاؤنٹ یو، اور دوبارہ آپ کے سامنے آ کے آپ کو شرمندہ کر سکتے ہیں اگر آپ جھوٹ بولیں. appears to be the key to the finding. تو اس جو نئی ریسرچ سامنے آئی ہے اس میں وجہ یہ ہے کہ ای میلز ریکارڈ ہو جاتی ہیں، جبکہ جو فون پہ ہم گفتگو کرتے ہیں وہ ریکارڈ نہیں ہوتا. اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس آزادی ہے، جتنا آپ جھوٹ بولنا چاہیں بول سکتے ہیں. اس میں انسان اتنا کیئرفل نہیں ہوتا، جبکہ ای میل میں انسان خیال رکھتا ہے کہ سچی بات وہ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، کیونکہ دوبارہ جب وہ ای میل ریکارڈ میں ہے، جب اس کو دیکھا جائے گا تو اس کا جھوٹ پکڑا جائے گا. So Jeff Hancock of Cornell University in Ithaca, New York asked 30 students to um, keep a communication diary for a week. تو یہ ریسرچ کس طرح سے کیا گیا، کس بندے نے کیا؟ تو جیف ہینوک ہیں. یہ کہاں کے ہیں؟ یہ کارنول یونیورسٹی اتھاکا کے ہیں، نیو یارک کے. تو اس نے کس طرح یہ اسٹڈی کنڈکٹ کی؟ اس نے 30 اسٹوڈنٹس کو کہا کہ وہ ایک کمیونیکیشنز ڈائری بنائیں. ڈائری وہ چیز ہوتی ہے جس میں آپ اپنے روزمرہ کے آپ کے معمولات ہوتے ہیں ان کو آپ لکھتے ہیں کہ آج یہ ہوا، یہ ہوا، اس سے ملنا ہے. تو اس نے ان کو کہا کہ آپ ایک ڈائری رکھیں ایک ہفتے کے لیے. اس میں آپ جتنے ٹیکنالوجی کے ذریعے سے یا کمیونیکیشنز ٹیکنالوجی کا یوز کر کے آپ بات چیت کرتے ہیں اس میں اس کا ریکارڈ رکھیں. In it they noted the number of conversations or email exchanges they had lasting more than 10 minutes and confessed to how many lies they told. اب اس میں اسٹوڈنٹس نے کیا کرنا تھا؟ انہوں نے یہ کرنا تھا کہ ایک ہفتے کے دوران کتنی ای میل یا موبائل فون پہ یا ٹیلی فون پہ گفتگو انہوں نے جو کی 10 منٹ سے زیادہ، اس کا ریکارڈ بتانا تھا. اور اس میں انہوں نے اقرار کرنا تھا. کنفیس کا مطلب اپنے جرم کا اقرار کرنا تھا. دیٹ ہاؤ مینی لائز دے ٹولڈ. اور انہوں نے بتانا تھا کہ ایک ہفتے کے اندر انہوں نے فون پہ کتنے جھوٹ بولے اور ای میل میں کتنے جھوٹ بولے. Alright, so Hanok then worked out the number of lies per conversation for each medium. پھر ہینوک نے یہ کیا کہ اس نے کتنے جھوٹ ہر گفتگو میں یا ہر کنورسیشن میں کس میڈیم پہ بولے گئے، اس نے ان کو دیکھا. He found that lies made up 14% of emails. تو اس نے یہ اندازہ لگایا کہ یا اس نے یہ نتیجہ نکالا کہ 14% ای میلز جتنے آپ باتیں ای میل پہ بتاتے ہیں کسی کو، اس میں سے 14% جھوٹ پہ مبنی ہوتی ہیں. 21% آف انسٹنٹ میسیجز، جب آپ میسیجز یعنی ایس ایم ایس کے تھرو کسی کو بات بتاتے ہیں تو 21% اس میں جھوٹ ہوتا ہے. اور سب سے زیادہ 27% آف دا فیس ٹو فیس انٹریکشنز اینڈ اچھا، اور جب آپ آمنے سامنے کسی سے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں آپ کے جھوٹ کا لیول 27% ہوتا ہے. یعنی آپ زیادہ جھوٹ بولتے ہیں. یعنی سب سے کم جھوٹ آپ نے ای میلز پہ بولا، اس سے زیادہ جھوٹ آپ نے میسیجز پہ بولا، اور اس سے زیادہ جھوٹ آپ جب آمنے سامنے ہوتے ہیں اس وقت آپ زیادہ جھوٹ بولتے ہیں. اینڈ اے ووپنگ 37% آف فون کالز، اور جب سامنے والا بندہ آپ سے دور ہو اور آپ اس سے ٹیلی فون کے تھرو بات چیت کر رہے ہوں تو 37% آپ کی باتیں جھوٹ ہوتی ہیں. یعنی آپ جھوٹ بولنے میں زیادہ آزاد محسوس کرتے ہیں. So his results to be presented at the Conference on Human Computer Interactions in Vienna, Austria in April have surprised psychologists. تو اب جب یہ ہینوک نے یہ نتیجہ نکالا جو کہ وہ پریزنٹ کریں گے ہیومن کمپیوٹر انٹریکشن نام کی ایک کانفرنس میں جو کہ ویانا آسٹریا میں ہونے جا رہی ہے اپریل میں، ہیو سرپرائز سائیکالوجسٹ. تو اس بات نے یا اسٹڈی نے سائیکالوجسٹ کو حیران کر دیا ہے.
Some expected emailers to be the biggest liars. کچھ کا خیال تھا کہ ای میل کرنے والے سب سے بڑے جھوٹے ہوں گے. Reasoning that because deception makes people uncomfortable. اور انہوں نے وجہ اس کی یہ دی کہ کیوں وہ سمجھتے تھے کہ ای میل والوں کو زیادہ جھوٹ بولنا چاہیے. ریزننگ دیٹ بیکاز ڈسیپشن, کیونکہ ڈسیپشن مینس دھوکا, میکس پیپل انکمفرٹیبل. جب آپ کسی کو دھوکا دینا ہوتا ہے آپ نے, تو آپ انکمفرٹیبل محسوس کرتے ہیں, آپ اچھا محسوس نہیں کرتے. دا ڈیٹیچمنٹ آف ای میلنگ وڈ میک اٹ ایزیئر ٹو لائی. تو ان کا یہ خیال تھا کہ اگر بندہ ای میل لکھ رہا ہو تو بندہ تو سامنے نہیں ہوتا, آپ آرام سے جھوٹ تراش کے لکھ سکتے ہیں. تو اس لیے ان کا یہ خیال تھا کہ ای میلنگ میں کیونکہ آپ ڈیٹیچڈ ہوتے ہیں, آپ اس بندے سے لا تعلق ہوتے ہیں, آپ کے سامنے ایک کمپیوٹر ہے, آپ لکھ رہے ہیں اور اس میں آپ ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں, جھوٹ صحیح سے تراش کے بھی بھیج سکتے ہیں. تو ان کا یہ خیال تھا کہ ای میل میں لوگوں کو زیادہ جھوٹ بولنا چاہیے. ادرز ایکسپیکٹڈ پیپل ٹو لائی مور ان فیس ٹو فیس ایکسچینجز. کچھ اور لوگوں کا یہ خیال تھا کہ فیس ٹو فیس جب ہم آمنے سامنے بات چیت کرتے ہیں تو اس میں زیادہ جھوٹ بولنے چاہیے. بیکاز وی آر موسٹ پریکٹس ایٹ دا فارم آف کمیونیکیشن. کیونکہ اس میں تو ہم بچپن سے ہی ماہر ہوتے ہیں, یعنی ہم فیس ٹو فیس کمیونیکیشن میں جھوٹ بولنا تو ہم نے بہت چھوٹی عمر سے سیکھا ہوتا ہے. But Hanok says that it is also crucial whether a conversation is being recorded and could be reread and whether it occurs in real time. لیکن ہینوک نے جو بات کہی ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ سب سے امپورٹنٹ یا سب سے کروشل چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ جو کنورسیشن ہے وہ ریکارڈ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, اینڈ could be reread, اور دوبارہ سے اس تک رسائی ممکن ہے یا نہیں ہے, جیسے ای میلز کو آپ دوبارہ پڑھ سکتے ہیں. اینڈ whether it occurs in real time, اور جو گفتگو آپ کی ہو رہی ہے وہ ریئل ٹائم, یعنی جب ای میل لکھ کے آپ نے فوراً اس کو بھیجنا ہے, اگر اس طرح سے ہے تو پھر یہ بھی ایک امپورٹنٹ میٹر ہوتا ہے ڈیسائیڈ کرنے میں کہ آپ کتنا جھوٹ بولتے ہیں. People appear to be afraid to lie when they know the communication could later be used to hold them to account, he says. ہینوک کا یہ کہنا ہے کہ لوگوں کو اس وقت لوگ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ لوگ ڈرتے ہیں جھوٹ بولنے میں جب ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جو بات چیت وہ کر رہے ہیں دوبارہ اس پہ ان کا احتساب کیا جائے گا یا وہ پکڑے جائیں گے, تو ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے جھوٹ کیوں بولا. This is why this is why fewer lies appear in email than on the phone. یہی وجہ ہے کہ ای میل میں کم جھوٹ ہوتے ہیں بنسبت فون کے. ای میل میں آپ نے بہت ضروری جھوٹ بولنی ہو تبھی آپ بولتے ہیں, ویسے شوقیہ جھوٹ نہیں بولتے. People are also more likely to lie in real time, in an instant message or phone call, say, than if they have time to think or response, says Hannah. اب یہ والی بات بھی انہوں نے کی ہے کہ اگر ریئل ٹائم یعنی جلدی میں آپ نے بات آگے کرنی ہے, انسٹنٹلی آپ نے بھیجنا ہے کوئی پیغام, تو اس میں جھوٹ بولنے کے چانسز کم ہوتے ہیں, کیونکہ یو ہیو if they have time to think of a response, کیونکہ آپ کے پاس جھوٹ تراشنے کے لیے زیادہ ٹائم نہیں ہوتا, آپ نے جلدی سے بات بتانی ہوتی ہے, تو اس میں جھوٹ کے چانسز کم ہو جاتے ہیں. He found many lies are spontaneous responses to an unexpected demand such as do you like my dress. اچھا, he found, اس نے جب اس پہ مزید اسٹڈی کی تو اس نے یہ دیکھا that many lies are spontaneous responses. Spontaneous means کہ جو خود ہی آپ سے نکل جاتا ہے, آپ کے منہ سے بات نکل جاتی ہے. تو زیادہ تر کیا ہے, اسپونٹینیس رسپانسز ہوتے ہیں, جوابات ہوتے ہیں سوالوں کے. کس طرح کے سوالوں کے؟ فار ایگزامپل ڈو یو لائک مائی ڈریس, جب آپ سے فون پہ کوئی بات پوچھتا ہے کہ اس نے جو میں نے کپڑے پہنے تھے وہ آپ کو اچھے لگے تھے, سو ظاہر ہے اس میں پھر آپ نے جلدی میں کوئی اس کو ناراض تو نہیں کر سکتے, تو آپ جھوٹ بولتے ہیں کہ اچھا نہیں بھی تھا تو اچھا تھا. Hanok hopes his research will help companies work out the best ways for their employees to communicate. تو ہینوک کا یہ کہنا ہے کہ اس کی اسٹڈی کے ذریعے سے کمپنیز یہ فیصلہ کرنے میں ان کو آسانی ہو سکتی ہے کہ ان کے جو امپلائیز ہیں ان کو کون سا میڈیم آف کمیونیکیشن, یعنی ان سے بات چیت ای میل پہ کی جائے, فون پہ کی جائے, کس طرح سے کمپنیز کو فائدہ ہو کہ ان کے امپلائیز ان سے سچ بولیں. For instance, the phone might be the best medium for sales,
where employees are encouraged to stretch the truth. جس چیز میں کمپنی نے جھوٹ بولنا ہوتا ہے اس کے لیے ان کا خیال ہے کہ فون زیادہ بہتر ہے. جیسے کمپنی نے کوئی چیز بیچنی ہو، جیسے سیلس پیپل ہیں، انہوں نے کوئی چیز بیچنی ہو تو اس کے لیے بہترین میڈیم پھر کیا ہے؟ وہ فون ہے، کیونکہ اس میں وہ جھوٹ بولنے کی آزادی ان کے پاس ہے. اسٹریچ دا ٹروتھ کا مطلب کہ اپنی بات چیت میں تھوڑا سی جھوٹ شامل کرنا. تو سیلس پیپل کے لیے پھر ہینوک کا کہنا ہے کہ فون ٹھیک ہے، but given his results, work appraisals where honesty is a priority might be best than using email. اور اس کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس کے نتائج، اسٹڈی کے نتائج میں ورک اپریزلس کا مطلب کہ جو امپلائیز ہیں وہ کام اچھا کرتے ہیں برا کرتے ہیں، اپریز کرنا، اس کو جانچنا یا اس کو دیکھنا کہ کون سا امپلائی کتنا کام کرتا ہے. اب اس چیز میں کیونکہ کمپنیز نے آنیسٹلی یہ کریں گے، ایمانداری سے یہ دیکھیں گے تو کمپنی کو فائدہ ہوگا. جو اچھے ملازمین ہوں گے وہ اوپر آئیں گے، جو کام نہیں کرتے وہ ان کو اتنے مراد یا ان کو اتنی تنخواہیں نہیں ملیں گے. بیسٹ بی ڈن یوزنگ ای میل. تو یہ والا کام پھر کمپنیز کو کس چیز کے تھرو کرنا چاہیے؟ یہ والا کام پھر ان کو ای میل کے تھرو کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں جھوٹ کم بولا جاتا ہے. سو آئی ہوپ کہ یہ ٹیکسٹ آپ کو سمجھ آ گیا ہے. ویری انٹرسٹنگ conversation. Now let's come to the questions. اب کی آئیڈیاز اس میں کیا ہے؟ انڈرسٹینڈنگ دا کی آئیڈیاز. What is the principal reason for people being more honest in email than on phone؟ تو اس میں کون سی بات ہے کہ لوگ ای میل میں زیادہ سچ بولتے ہیں بنسبت فون کے؟ تو اس میں جو ہم نے دیکھا تھا کہ ای میلز آٹومیٹیکلی ریکارڈ ہو جاتی ہیں اور کم بیک ٹو ہاؤنٹ یو، اور بعد میں آپ پکڑے جا سکتے ہیں کیونکہ وہ ریکارڈ ادھر ہوتا ہے. آپ نے یہ کہا تھا اور دوسری بات بعد میں پتہ چلا کہ نہیں اس طرح سے ہے. تو جب وہ چیزیں سامنے آتی ہیں تو پھر آپ کی بےعزتی بھی ہوتی ہے، آپ کو بےعزتی کا ڈر ہوتا ہے. تو I'm trying to find out where it was. comfortable attachment. اچھا یہ والی جو بات ہے، this thing here, the fact that emailers are automatically recorded and come back to haunt you. کہ ای میل ریکارڈ ہو جاتا ہے اور بعد میں آپ اس کے ذریعے سے پکڑے جا سکتے ہیں، آپ کا جھوٹ پکڑا جا سکتا ہے. یہ اس وجہ سے لوگ ای میل پہ کم جھوٹ بولتے ہیں بنسبت فون کنورسیشن کے. سو اس کو آپ پھر اپنے الفاظ میں بتائیں گے کہ ای میل میں کیونکہ آپ کے پاس ریکارڈ ہوتا ہے اس چیز کا تو آپ کو ڈر ہوتا ہے کہ آپ پکڑے جائیں گے، اس لیے آپ سچ بولتے ہیں. In your own words explain how Hanok's research was carried out. اب اس میں آپ نے بتانا ہے کہ ہینوک نے اپنی ریسرچ کیسے کیا، اس کا طریقہ کار کیا تھا. تو اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہینوک یونیورسٹی used us 30 اسٹوڈنٹس. اب اس کو اپنے الفاظ میں آپ نے بتانا ہے، یہاں کے ورڈز کو ایگزیکٹلی یوز نہیں کرنا آپ نے. سو آپ کہیں گے کہ ہینوک نے کیا کیا؟ he asked 30 students to keep a communication diary. In that diary they noted down the number of conversations they had and how many lies they told in each conversation. کہ وہ کتنی دفعہ انہوں نے جھوٹ بولا اور کون سا میڈیم انہوں نے یوز کیا تھا اس کے لیے. تو اس کے تھرو پھر اس نے کیلکولیٹ کر کے بتایا کہ اتنے جھوٹ بولے گئے تھے. Why were psychologists surprised by Hanok's findings؟ سائیکالوجسٹ کیوں سرپرائز ہوئے تھے؟ کیونکہ سائیکالوجسٹ کا خیال تھا، یہ والی بات جو ہے سرپرائز سائیکالوجسٹ، تو یہ سائیکالوجسٹ سرپرائز کیوں ہوئے تھے؟ بیکاز دے ایکسپیکٹڈ ای میلرز ٹو بی ریزننگ دیٹ بیکاز ڈسیپشن کا مطلب بتایا تھا دھوکہ دینا میکس پیپل انکمفرٹیبل. سائیکالوجسٹ کو پتہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں تو آپ انکمفرٹیبل محسوس کرتے ہیں، آپ اچھا محسوس نہیں کرتے ہیں. تو ان کا یہ خیال تھا کہ کیونکہ ای میل میں بندہ لا تعلق سا ہوتا ہے اس بندے سے، یعنی وہ سامنے والا بندہ دور ہے آپ سے، وہ نظر نہیں آ رہا، اور ای میل آپ اپنے ٹائم پہ لکھ رہے ہیں، آپ اس میں جھوٹ کو صحیح تراش سکتے ہیں.
تو ان کا یہ خیال تھا کہ اس میں جھوٹ بولنا آسان ہوگا، اس لیے جب یہ اسٹڈی میں پتہ چلا کہ نہیں ای میل میں تو سب سے زیادہ سچ بولا جاتا ہے تو وہ سرپرائز ہوئے، اور اس کی وجہ ہم نے اوپر ڈسکس کر لی کیونکہ وہ ریکارڈ ہو جاتا ہے۔ وائی چاہیے وائی آر پیپل مور لائکلی ٹو لائی ان ریئل ٹائم؟ ریئل ٹائم کا کیا مطلب ہے؟ ریئل ٹائم کا مطلب ہے کہ فوراً، یعنی آپ کے پاس جواب دینے کے لیے ٹائم نہیں ہے، سامنے والا بندہ آپ سے کچھ پوچھتا ہے، آپ کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے کہ آپ آرام سے بیٹھ کے جھوٹ تراشو، تو ریئل ٹائم میں آپ نے جب بات کرنی ہوتی ہے تو آپ کے پاس ٹائم کی کمی کی وجہ سے آپ سچ بولنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ سوری، اس میں ایک اور بات جو تھی کہ اس میں جو کوشچن ہے وائی آر پیپل مور لائکلی ٹو لائی ان ریئل ٹائم، اس میں اگر کوشچنز اس قسم کے ہوں کہ جیسے انہوں نے کوشچن کیا تھا کہ ہاؤ واز یور ڈریس، کہ آپ کے کپڑے میں نے کیسے، آپ میرے کپڑے آپ کو اچھے لگے یا نہیں، اس طرح کے سوال ہوں تو اس میں جو آنسر آپ کا ہوتا ہے وہ سپونٹینیس رسپانس ہوتا ہے، اچانک آپ کے منہ سے بات نکل جاتی ہے، ظاہر ہے آپ اس کو ناراض نہیں کرتے ہیں، تو اس طرح کے سوالوں کے جواب میں پھر آپ جھوٹ بولنا پڑتا ہے مجبوراً آپ کو کہ بندہ ناراض نہ ہو۔ ہاؤ مائٹ ہینوکس ریسرچ بی یوز؟ اب یہ سوال ہے کہ ہینوک کا جو یہ ریسرچ ہے یہ کیسے یوز، کس کے کام آ سکتا ہے؟ تو ہینوک نے خود بتا دیا تھا کہ کمپنیز کو یہ بات دیکھنے کے لیے کہ ان کے امپلائیز کے لیے کون سا میڈیم اچھا ہے کمیونیکیشن کا، تو یہ ڈیسائیڈ کرنے کے لیے یہ جو ریسرچ ہے یہ کام کی چیز ہے، کہ جیسے انہوں نے کہا تھا کہ اگر سیلز کرنی ہے امپلائیز نے تو ان کو فون کے تھرو بات چیت کرائیں ان سے تاکہ وہ سچ کو تھوڑا سا کھینچ سکیں، اور دوسرا یہ کہ ورک اپریزلس کی جب بات ہوگی جس میں کمپنی کو آنیسٹی چاہیے، یعنی جب کوئی چیز بیچنی ہو تو کمپنی جھوٹ بے شک بولے، اس سے کمپنی کو نقصان نہیں ہوتا بلکہ فائدہ ہوتا ہے، جیسے یہ سیلز پرسنز ہوتے ہیں یہ جھوٹ بولتے ہیں، تو جب ان کو خود آنیسٹی چاہیے تو وہ ای میل کے تھرو کریں، تو اس طرح اس سے کیا ہوگا کہ ان کمپنی کو اچھے ریزلٹس مل پائیں گے اور کمپنی اچھا کام کر پائے گی۔ سو وی آر ڈن ود دا کوشچنس۔ یہ کچھ ورڈس ہیں، کنوے کرنا، کوئی بات پہنچانا، ہاؤنٹ تنگ کرنا آپ کو، جیسے بھوت پریت آپ کو تنگ کریں اس سینس میں، یا اس بات اس میں دیکھیں جھوٹ جو آپ بولیں گے وہ بات میں آپ کے سامنے دوبارہ آئیں گے تو آپ شرمندہ ہوں گے ان کی وجہ سے۔ ووپنگ کہتے ہیں جب بڑی تعداد یا ان لارج نمبر، ان لارج کوانٹٹی۔ ڈسیپشن دھوکہ دہی، ڈیٹیچمنٹ لا تعلق ہونا، ریئل ٹائم فوراً میں۔ ہولڈ ٹو اکاؤنٹ یہ ایڈیومیٹرک ایکسپریشن ہے، ہولڈ ٹو اکاؤنٹ کا مطلب آپ کو آپ احتساب کے کٹہرے میں کھڑا کرنا، کہ آپ نے یہ اس طرح کہا تھا جبکہ اصل حقیقت اس طرح سے تھی، آپ کا جھوٹ پکڑا جانا۔ اسٹریچ دا ٹروتھ یہ بھی ایک ایڈیم ہے، اسٹریچ دا ٹروتھ کا مطلب اپنے سچ میں جھوٹ شامل کرنا، یعنی سچ کو تھوڑا سا کھینچ لینا، اپنے حالات کے مطابق برابر کرنا سچ کو۔ سو اب اصل کام کی طرف آتے ہیں جو اس کا مقصد تھا اس ٹیکسٹ کا۔ ہم نے اس چیپٹر میں سیکھا کہ ہم سمرائز کیسے کر سکتے ہیں، تو سمریز ہم کیسے لکھ سکتے ہیں؟ بیفور یو رائٹ اے سمری آف اے گیون ٹیکسٹ آئیڈینٹیفائی دا مین پوائنٹ اینڈ دین سپورٹنگ پوائنٹس۔ تو اس میں آپ نے سب سے پہلے مین پوائنٹ کو دیکھنا ہے اور اس کے سپورٹ کیسے کیا گیا اس کو دیکھنا ہے۔ تو اس میں مین پوائنٹ یہی ہے کہ پیپل لائی مور آن دا فون دین بائی ای میل۔ جب سمرائز کرنے لگیں گے تو دس از دا مین پوائنٹ۔ سو اس میں آپ بتائیں گے کہ ایک بندے نے جس کا نام ہینوک تھا اسٹڈی کیا، اس اسٹڈی میں اس نے یہ دیکھا کہ لوگ فون پہ زیادہ جھوٹ بولتے ہیں بنسبت ای میل کے۔ اب اس کو سپورٹ یہ اس نے اسٹڈی کیسے کی، اس نے 30 اسٹوڈنٹس کو لیا، پھر ان کو کیسے کیا، پھر نتائج اس اسٹڈی کے کیا نکلے، اس اسٹڈی کے نتیجے میں کون لوگ حیران ہوئے، اور اس کی یہ اسٹڈی کس کے کام آ سکتی ہے، اور لوگ وجہ کیا ہے کہ لوگ فون پہ زیادہ جھوٹ بولتے ہیں بنسبت ای میل کے، اور اس کی اسٹڈی کس کے کام آ سکتی ہے، یہ ساری چیزیں آپ اس کو سمرائز کر کے شارٹ میں آپ لکھیں گے۔ تو اس میں طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ ہر پیراگراف میں سے جو امپورٹنٹ ایک دو چیزیں ہیں ان کو انڈر لائن کریں، جیسے ہولڈ ٹو اکاؤنٹ، جب لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم سے پوچھا جائے گا پھر وہ جھوٹ کم بولتے ہیں، یہ ایک ریزن ہے۔
ریئل ٹائم، دس از ون تھنگ، ریئل ٹائم میں لوگ کیوں زیادہ جھوٹ بولتے ہیں؟ کیونکہ اس طرح کے سوالوں کے جواب دینے ہوتے ہیں. سو اس طرح ہر پیراگراف میں جو امپورٹنٹ چیز ہے اس کو آپ انڈر لائن کریں اور اس کو اپنی سمری میں شامل کر دیں. When you are happy that your outline mind map plan conveys an arrangement, fully write the summary. Mind map ہوتا ہے کہ آپ ببلز بناتے ہیں اور ان ببلز کے تھرو، جیسے فون پہ زیادہ جھوٹ بولا جاتا ہے، جو مین پوائنٹ ہے وہ اس ببل کے اندر لکھیں گے، پھر اس میں سے مزید آپ بنائیں گے کہ اس کے بعد کون سی بات کرنی ہے، اس کے بعد پھر کون سی بات کرنی ہے، اس طرح سے آپ کنٹینیو کریں گے. دین جب یہ آپ کو پتہ چل جائے فلی، پھر آپ اس کی سمری لکھتے ہیں. اب آتے ہیں 14.6 پہ، رائٹنگ اے سمری ان یور اون ورڈز ایکسپلین ہینوکس ریسرچ آن پیپل اینڈ دیئر لائز showing clearly how he carried out the research and what he found from this. اب اس طرح کا پیپر میں آپ کے کویشچن آ سکتا ہے کہ 100 الفاظ میں بتائیں کہ ہینوک نے کس طرح سے ریسرچ کی اور اس اسٹڈی کے نتیجے میں، ریسرچ کے نتیجے میں کیا بات سامنے آئی، اس نے اسٹڈی کو کیسے کنڈکٹ کی، یہ ساری چیزیں آپ 100 الفاظ میں بتائیں. تو اب اس چیپٹر میں آپ نے کیا سیکھا اس یونٹ میں؟ ٹو پلان دا سمری آف اے ٹیکسٹ. سمری لکھنے سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ ٹیکسٹ کو پڑھنا ہے، اس میں سے امپورٹنٹ چیزیں انڈر لائن کرنی ہیں، پوائنٹ کرنی ہیں، اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے. پھر آپ نے ان اسٹیٹمنٹس کو کنیکٹ کرنا ہے، جوڑنا ہے، اور رائٹ اے کوہرنٹ سمری. کوہرنٹ کا مطلب اس طرح سے سمری لکھنی ہے کہ پوری بات سمجھ میں آ جائے، آپ کی سمری کا ایک حصہ دوسرے حصے کو سپورٹ کرے. سو اسٹوڈینٹس، آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اینڈ اٹس ہیلپ فل ٹو یو. Next time we'll be here with a different text, next unit. See you in the next unit. Allah Hafiz.